बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, पिछले 5 माह में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम की मुश्किलात में कमी करने की बजाय आवाम की मुश्किलात में आए रोज़ जो है वो इजाफा किया है। और इसी तनाज़ुर में आपने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद थी तो आप देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई जो कि 2018 में 24 अरब डॉलर थी और हम 32 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए। तरसीलात ज़र जो है वो 18 अरब डॉलर पे थी, वो भी हम 30 अरब डॉलर पे छोड़ के गए, जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी बाहर से पैसा भिजवाते हैं। बड़ी सनतों की ग्रोथ जो है वो 10.5% पे हो रही थी। जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड 2 साल 6% के ऊपर इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी तरह जो टैक्स कलेक्शन 6,200 अरब रुपए से रिकॉर्ड ऊपर गई, जब हमें हुकूमत मिली थी तो ये तकरीबन 3850 अरब रुपए के ऊपर था मुल्क का जो टैक्स कलेक्शन था। आज जब यह इम्पोर्टेड हुकूमत 5 माह हो चुके हैं, मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नीचे आ रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आखिरी सांसें ले रही है। फैसलाबाद के अंदर आप मौजूद हैं, आपके इल्म में है कि यहाँ पर पावर लूम्स जो हैं वो एक बार फिर 2018 वाली सूरत हाल के ऊपर आ गए हैं कि यहाँ पर टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो कबाड़ के भाव फिर से जो है वो बिकना शुरू हो गए हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक ऐसा गैर यकीनी की सूरत हाल क्रिएट की है जिससे मुल्क की इकॉनमी आगे बढ़ने की बजाय मुल्क की इकॉनमी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। और आपके ये भी इल्म में है कि हमने 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो रोक के रखी थी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल तेल की कीमतों में इजाफा करती जा रही है। तकरीबन जो है वो पेट्रोल की कीमतों में 80 से 90 रुपए का जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है। और गुज़िश्ता रात इन्होंने अवाम के ऊपर फिर पेट्रोल बम फेंका है। और उस पेट्रोल बम में जो सबसे बड़ी चीज़ आज अवाम के सामने मैं रखना चाहता हूं कि आलमी सतह के ऊपर कीमतें जो हैं वो पेट्रोल की कम हुई हैं। ये अवाम को बताना चाहते हैं कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें आलमी सतह के ऊपर नीचे आ रही हैं, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में फ़ायदा पाकिस्तान की अवाम को देने की बजाय ये पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी जो कि कल रात तक फी लीटर 20 रुपए चार्ज की जा रही थी, उसमें यकमुश्त 17 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी फी लीटर पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी जो 20 रुपए थी पहले, उसको 37 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 17 रुपए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया। अगर ये पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना करते तो कम अज कम पेट्रोल की कीमतों को जो है वो 30 से 40 रुपए फी लीटर कम होना चाहिए था, जो कि इन्होंने ऐसा ना करके पाकिस्तान की अवाम का इस्तेहसाल किया है, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला है। आपके ये भी इल्म में है कि इसी डीजल से, इसी तेल से पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चलता है, इंडस्ट्री चलती है, और इसी से इम्पोर्टेड तेल से बिजली भी बनाई जाती है। जब ये तमाम चीज़ों के रेट महंगे कर दिए जाएंगे तो जो लागत बढ़ेगी, कारोबारी लागत बढ़ेगी, उसका असर आम आदमी के ऊपर कीमतों में इजाफे की सूरत में आता है। ये ऐसा नलायक वजीर आजम यहां पर लाके बिठा दिया है, ये नलायक आजम शहबाज शरीफ, कि कल 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट नेपरा ने बिजली में इजाफे की मंजूरी दी है। पहले ही इस महीने जो जून का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अवाम के ऊपर टैक्स लगकर आए हैं, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे। लोग खुद ब खुद सड़कों के ऊपर आपने देखा
فیصل آباد کے اندر لوگ خود بخود سڑکوں کے اوپر باہر نکل کر لوگوں نے جو ہے احتجاج کیا ہے. لیڈر لیس احتجاج جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. یہ ملک کے اندر اس سطح کے اوپر مہنگائی کو، عوام کی مشکلات میں مہنگائی کے ذریعے انہوں نے اضافہ کر دیا ہے کہ لوگ باہر آ گئے ہیں. جس کا بل 5,000 آتا تھا اس کا بل 20,000 آ رہا ہے. جس کا 20,000 بل آتا تھا اس کا 50,000 روپے بل آ رہا ہے. لیکن ان کی کابینہ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. فوج ظفر موج ہے، 100 لوگوں کے ساتھ قطر کا دورہ کرتے ہیں. جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف وہ کینیڈا دورے پہ چلے جاتے ہیں. فضل الرحمان ٹرکی کے دورے کے اوپر سیر کر رہے ہیں. یہاں ملک کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا، آفت آئی ہوئی تھی، ان کی وہاں پر کسی قسم کی کوئی توجہ جو ہے وہ موجود نہیں تھی. آج ہی ڈیٹا آیا ہے کہ ملک کے اندر کنزیومر پرائس انڈیکس، جو کہ مہنگائی کا ایک انڈیکس ہے جس سے مہنگائی کی اعداد و شمار کی شرح سامنے آتی ہے، جو کہ 2021 میں 8.5% تھی. آج وہ شرح آئی ہے 27.5% کے اوپر. کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی جو کہ مہنگائی کا شرح ہے وہ پہنچ گئی ہے، جو کہ ہفتہ وار ادارہ شماریات مہنگائی کا ڈیٹا جاری کرتا ہے. اس کے مطابق جو اشیاء ضروریہ 52 اشیاء ضروریہ کا ڈیٹا ہفتہ وار جو جاری کرتا ہے ادارہ شماریات، جس میں آپ کی یہ کھانے پینے کی دالیں شامل ہیں، چینی شامل ہے، گھی شامل ہے، بجلی کی قیمتیں شامل ہیں، گیس کی قیمتیں شامل ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی اشیاء جو کہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، وہ شامل ہیں. اس کی شرح 45% کے اوپر پہنچ گئی ہے. یعنی کہ اس امپورٹڈ حکومت نے عملی طور کے اوپر عوام کو خودکشیوں کے اوپر، فاقوں کے اوپر لے آئے ہیں. لوگوں کی جیبوں میں اتنی اب سکت نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا اپنے بچوں کو کھلائیں، یا گھر کے مکان کا کرایہ دیں، یا اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیس دیں، یا اپنی روزمرہ کی زندگی گزار سکیں. اس حالت کے اوپر یہ حکومت لے آئی ہے. اور پچھلے 3-3.5 سال ہم ان کی تنقید سنتے رہے. یہ ہمیں کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی بڑی کر دی، ہم آئیں گے تو پیٹرول سستا کریں گے، 75 روپے لیٹر لے کر آئیں گے، چینی 35 روپے کلو کریں گے، گھی 150 روپے کلو کریں گے. وہ تمام دعوے ان کے جھوٹے ثابت ہوئے، بلکہ انہوں نے عوام کے ریلیف کے جتنے پروگرامز تھے وہ تمام پروگرامز بند کر دیے. اور ان کی ساری توجہ این آر او کے اوپر ہے. جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جائے. عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ کر دو، عمران خان کی تقریروں پہ پابندی لگا دو، شہباز گل کے اوپر تشدد شروع کر دو، ارشد شریف کو دباؤ، صابر شاکر کو دباؤ، وہ ملک سے باہر چلے جائیں، جمیل فروقی کو جیل میں ڈال دو، عمران ریاض کو جیل میں ڈال دو، سمیع ابراہیم کو اور ایاز امیر کو پر تشدد کروا دو، کسی کو چینل سے آف ایئر کروا دو، کسی کے اے آر وائی کے اوپر پابندی لگا دو، بول ٹی وی کی نشریات کو بند کر دو. یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے پاکستان میں نہ آئینی بنیادی انسانی حقوق پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اظہار رائے کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگا دی گئی ہے. کوئی بات نہیں کر سکتا، جو بات کرے گا اس کو ایف آئی اے اٹھا کے لے جائے گی. یہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ؟ پاکستان تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی تو اب ایک روزے روشن کی طرح ایک یا حقیقت ہے کہ 20 حلقوں میں عوام نے اپنے نتائج دیے 17 جولائی کو. اسی طرح یہ پچھلے ہفتے جو کراچی کا نتیجہ ضمنی الیکشن کا آیا وہ بھی عوام کی رائے تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ 5 ارب روپیہ سیلاب زدگان کے لیے جمع کر لیتے ہیں عمران خان صاحب 2.5 سے 3 گھنٹے کی ٹیلی تھون میں جو ٹی وی کے اوپر نشر کی جاتی ہے اس کے اوپر. تو ایک کریڈیبلٹی ہے ایک لیڈر کی. عمران خان اس ملک کو جوڑنے والا ہے. عمران خان قوم کو یکجا کرنے والے ہیں. خان صاحب سے پاکستان کو اب امید ہے، واحد امید پاکستان کی ہے. تو لہذا ملک کو عدم استحکام سے جو ہے وہ باہر نکالنا ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. عوام سے بڑی اب کوئی طاقت نہیں ہے اس ملک کے اندر جو کہ فیصلہ سازی کرے گی اپنے منتخب نمائندوں کا انتخاب کر کے. اس کے برعکس اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ ملک کا فائدہ نہیں، ملک کا نقصان کر رہا ہے.
لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، جنہوں نے این آر او لیے ہیں، جنہوں نے پاپڑ والے فلودے والے کے جن پہ کیسز ہیں، انہوں نے ملک کا نہیں سوچنا، انہوں نے تو اپنی ذات کا سوچنا ہے، ان کا جینا مرنا، ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے تمام جو طاقتور حلقے ہیں، اب یہ ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے کہ جو غلطی کی ہے اس غلطی کو سدھاریں اور ملک کو جو ہے وہ فوری انتخابات کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں۔ 130 استعفے ہم دیتے ہیں، وہ منظور کرتے ہیں ڈپٹی اسپیکر، اس میں سے 9 حلقوں کے اوپر ضمنی انتخابات اناؤنس کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب پھر لڑیں گے، ہر حلقے سے الیکشن عمران خان ہی لڑیں گے، ضمنی الیکشن آپ جہاں کرائیں گے عمران خان آپ کے سامنے جائیں گے۔ ان کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کو اب عمران خان ہی نظر آتے ہیں، ان کے کانوں میں عمران خان کی آواز ہی گونجتی ہے۔ لیکن میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 25 ستمبر کو بھی ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں سے بھی ہر جگہ سے عمران خان صاحب نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اور عوامی رابطہ مہم کے سلسلہ میں آج ان کا سرگودا کے اندر خان صاحب کا جلسہ ہے، اور اسی طرح فیصل آباد پہاڑی والی گراؤنڈ جو ہے وہاں پر 4 ستمبر کو شام 5 بجے فیصل آباد میں عمران خان صاحب جو ہے جلسہ عام سے خطاب کرنے فیصل آباد آ رہے ہیں۔ فیصل آباد کی عوام بھرپور طریقے سے اپنے قائد کو جو ہے وہ ویلکم بھی کرے گی، ان کا استقبال بھی کرے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے جب لاسٹ ٹائم خان صاحب مئی میں فیصل آباد تشریف لے کر آئے تھے تو دھوبی گھاٹ نہ صرف مکمل بھر چکا تھا بلکہ ارد گرد کی جو نواحی سڑکیں تھیں وہ بھی عوام سے جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اب بھی انشاءاللہ فیصل آباد کا جو جلسہ ہوگا وہ تاریخی جلسہ ہوگا، اپنے پچھلے جلسے کا جو ہے وہ ریکارڈ بھی توڑیں گے۔ میں فیصل آباد کی عوام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں بھرپور طریقے سے 4 ستمبر کو عمران خان صاحب کا جو فیصل آباد کا جلسہ ہے اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے شرکت کریں۔ اب یہ ضروری ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت سے ہر صورت نجات حاصل کی جا سکے جو کہ عوام کا استحصال کر رہی ہے، جو کہ مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے، جو اپنے کیسز بند کر رہی ہے، جن کو عوام کا کسی صورت بھی کسی قسم کا بھی کوئی احساس جو ہے وہ نہیں ہے۔ جی دیکھیں، ہمارے دور کے اندر کسی قسم کا کوئی چینل جو ہے اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو پیمرا نے ایکشنز لیے وہ ایکشنز بھی غیر قانونی تھے، ان کو بھی سیٹسفائڈ کر دیا گیا۔ کورٹس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پیمرا چیئرمین کو جو ایکسٹینشن دی گئی وہ ایکسٹینشن کس مد میں دی گئی، کیا کروانے کے لیے دی گئی، اس کے اثرات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ بغیر ہیئرنگ کے، بغیر شو کاز کے آپ چینلز کو بند کر دیں، آپ ان کے این او سیز کو کینسل کر دیں، آپ صحافیوں کو آف ایئر کر دیں۔ بدترین اس ٹائم جو ہے پاکستان کے اندر سینسرشپ جاری ہے، سینسرشپ کے ساتھ ساتھ میڈیا بلیک آؤٹ جاری ہے۔ بلیک آؤٹ کے ساتھ جو اختلافی آوازیں ہیں ان آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اور اب آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے تو وہ آ کے کہہ دیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر ہم کسی اور سے بھی سوال کر لیں گے۔ لیکن جب ذمہ دار وہ ہیں، جب منصب کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری بھی انہی کے اوپر فکس ہوگی، اور اگر یہ اتنے کمزور ہیں تو پھر یہ تو ووٹ کو عزت دینے والی بات نہیں تھی جس کی بات یہ کیا کرتے تھے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے ہم تو فوری انتخابات چاہتے ہیں، فوری انتخابات چاہتے ہیں، صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ملک کو فوری
انتخابات کی طرف لے کے جایا جائے، تاکہ دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس حکومت کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ نہ نظریہ ایک ہے، نہ سوچ ایک ہے، نہ سمت ایک ہے. یہ تو ایک قسم کا چوروں کا لوٹ میلہ لگا ہوا ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی حصے کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ لوٹ مار کرنے لگا ہوا ہے، اپنے کیسز بند کروانے لگا ہوا ہے. ادروائز تو یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت فوری انتخابات کی ضرورت ہے، اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور الیکشن کمیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائے. ہمارے تحفظات موجود ہیں، ہم چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر چکے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس میں اس سے بڑی کیا چیزیں ہوں گی. 9 کے قریب فیصلے ہمارے خلاف دیے جو مختلف کورٹوں نے اس کو سیٹسفائی کیا. اب پی ٹی آئی فنڈنگ کا فیصلہ انہوں نے سنا دیا، شو کاز انہوں نے جاری کر دیا. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ والے کیوں الیکشن کمیشن کے لاڈلے ہیں؟ ان کے کیسز کا کیوں فیصلہ نہیں آ رہا؟ اس کا فیصلہ بھی تو آنا چاہیے. یہ اگر فیصلہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے. اور اسی طرح الیکشن کمیشن جو کہ قانون ہے، جو کہتا ہے کہ تمام جماعتوں کی اسکروٹنی کرنی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ سوچنے کا مقام ہے، اور پھر ہمارا جائز رائٹ ہوتا ہے جب ہم تنقید کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارا حق ہے. اور تنقید ہم جو ہے وہ پھر دلیل کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا جانبداری کا رویہ نہیں چھوڑ رہا. جو بیلنس کریٹ کرنا ہے، جو توازن قائم کرنا ہے، وہ الیکشن کمیشن نہیں کر پا رہا، اور ان کا جھکاؤ ایک طرف نظر آتا ہے، دوسری جانب جو ہے لاڈلوں جیسا سلوک پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ فنڈنگ کیس کے اندر کیا جا رہا ہے. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نہ کوئی اصول ہے، نہ ان کا کوئی پرنسپل ہے. آپ 22 قتل کیے ہیں، سارے فیصل آباد کو پتہ، رانا ثناء اللہ نے 22 قتل کیے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگ مروائے ہیں. یہ بات میں تو نہیں کہتا تھا، یہ تو شیر علی یہاں پر یہ بات بار بار کہتے تھے، میڈیا کے اوپر آ کے بات یہ کہتے تھے. اب جب الیکشن آیا ہے تو جا کے جو ہے اس کے پاؤں بھی پکڑ لیے، اس کی جھولی میں بھی جا کے بیٹھ گئے. تو میں تو کہتا ہوں اچھا کٹھے ہو، یہ پہلے بھی کٹھے تھے، یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ تھا، یہ پہلے بھی کٹھے تھے. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب ان کو اکٹھے ہو کے بھی ان کی حیثیت پتہ چل جائے گی. اکٹھے ہو کے بھی یہ جو تھا نا کہ جی ان کی دونوں کی لڑائی ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں ہار گئے الیکشن، تو یہ پتہ چل جائے گا اکٹھے ہو کے بھی عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دے گی. وہاں سے بھی عوام سے جو ہے یہ ریجیکٹ ہونے جا رہے ہیں. لیکن نہ ان کا کوئی اصول ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہے. ایک طرف 22 لوگوں کے قتل، جن لوگوں نے ان کے پیچھے لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، ایف آئی آریں بھگتی، جن لوگوں نے جو ان کی اس اختلاف کی شکل میں جو ان کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں، یہ تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ نہیں لینی تھی حکومت. آپ نہ لیتے حکومت، اتنی مشکل حکومت تھی تو آپ نے حکومت کیوں لی؟ ایک طرف اقتدار کے ساتھ بھی چپکے ہوئے ہیں، اقتدار کے بھی مزے پورے لے رہے ہیں، عیاشیاں بھی جاری ہیں، للے تللے بھی جاری ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا اقدام بتا دیں جو انہوں نے پچھلے 5 ماہ میں پاکستان کی عوام کے لیے لیا ہو. پہلے یہاں سے اعلانات شروع کر دیے
پکڑ کے کہ جناب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ختم کر دیا گیا. شہباز شریف نے قطر میں جا کے اعلان کیا, بعد میں پتا چلا جی جس کا 200 یونٹ ہے اس کا ایڈجسٹ ہو رہا ہے, باقی لوگوں کا ہو نہیں رہا, وہ بھی 1 مہینے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے یہ پرماننٹ سولوشنز نہیں ہیں. ہم تو اقتدار میں 3.5 سال اقتدار میں رہے ہیں نا, یہ تو 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, 3 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اتنی اچھی ان کی کارکردگی ہوتی تو عوام عمران خان کو اقتدار میں نہ لاتے, پھر انہی کو لے آتے اقتدار میں. انہوں نے ہمیشہ مایوس کیا ہے. اور میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 مہینوں میں پاکستان کے اندر مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے, پیٹرولیم لیوی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. کبھی 37 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی پاکستان کے اندر کبھی نہیں لگی, جو یہ نلائق اعظم شہباز شریف کی حکومت نے لگائی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں, جہاں 40 سے 50 روپے لیٹر پیٹرول کم ہونا چاہیے تھا, وہاں رات انہوں نے پھر مزید مہنگا کر دیا تقریباً 3 روپے, جس سے 236 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمتیں ہو گئی ہیں. عام آدمی کا جینا مشکل ہے اور اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں, اور اس کا انشاءاللہ رد عمل بھی پاکستان کی عوام جو ہے یہ ضمنی الیکشنز کے اندر بھی نظر آئے گا اور آئندہ جنرل الیکشن میں بھی نظر آئے گا. بہت شکریہ.